बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी ने मुल्की सियासी मंजरनामे में तब्दीली का इशारा भी दे दिया है। मियां नवाज शरीफ की सियासी मंजरनामे पर अचानक वापसी और गैर मामूली तौर पर मुतहरिक होने ने भी कई सवालात खड़े किए हैं। बाज़ हलकों की जानिब से मियां नवाज शरीफ के मुतहरिक होने को पीपल्स पार्टी के लिए खतरे की घंटी करार दिया जा रहा है। सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि कौमी असम्बली की 6 नशस्तों पर कामयाबी से नून लीग पीपल्स पार्टी की बैसाखियों के सहारे से आज़ाद हो गई है। नई नंबर गेम के मुताबिक कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के बगैर नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान की तादाद 170 हो गई है, जो सादा अक्सरियत के मैजिक नंबर से एक ज्यादा है। माजी में हम देख चुके हैं कि मीर जफरुल्लाह जमाली सिर्फ एक वोट से 23 नवंबर 2002 से 26 जून 2004 तक वजारत उज़्मा के मजे ले चुके हैं। इसलिए नंबर गेम को देखें तो वाज़ेह होता है कि अब पीपल्स पार्टी नून लीग और मौजूदा सेटअप के पांव की बेड़ी नहीं रही। वो पीपल्स पार्टी जिसके रहनुमा आए रोज कहते थे कि हम पीछे हो जाएं तो नून लीग की वफाकी हुकूमत एक मिनट के लिए भी बरकरार नहीं रह सकती। दूसरे लफ्जों में मंसूबा साजी ने पीपल्स पार्टी के पर काट दिए हैं। अब वो फड़फड़ा तो सकती है लेकिन धमका नहीं सकती। अगरचे सिस्टम अब भी आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन मुबस्सरीन का ख्याल है कि 27वीं तरमीम के बाद मामलात काफ़ी हद तक नून लीग के कंट्रोल में आ चुके हैं। बाकी बारगेन के लिए नून लीग वफाकी हुकूमत के पास पीपल्स पार्टी को देने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। कौमी असम्बली में नून लीग को सादा अक्सरियत मिलने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या होगा। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद नून लीग ने वफाक में मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला किया था और उस वक्त से लेकर अब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में कई मरतबा खलीज पैदा हुई, मगर इत्तेहाद कायम रहा। माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की सबसे बड़ी वजह पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला रहा है। इसके अलावा सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बहाली पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुके हैं। और एक मौके पर तो पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सख्त बयानात की वजह से इत्तेहाद से अलग होने का इंदिया दिया था, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी की मुदाखलत पर दोनों जमातों में सीज़ फायर हो गया था। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के नतायज के बाद पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर नून लीग को निशाने पर ले लिया है। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला नदीम अफजल चंद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को हुकूमती इत्तेहादी होने का कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही हुआ है। पीपल्स पार्टी ये नुकसान क्यों बर्दाश्त कर रही है, इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। नदीम अफजल चंद ने मौजूदा सूरत हाल में अंपायर के किरदार पर भी सवाल उठाया। कहा जहां अंपायर को न्यूट्रल रहना था वहां भी अंपायर ने एक साइड रखी। नदीम अफजल चंद ने कहा कि हमारे ऊपर बहुत पाबंदियां हैं, हमारे लब आज़ाद नहीं हैं, हम नहीं बोल पा रहे हैं। एक इंटरव्यू में नदीम अफजल चंद ने कहा कि हम नून लीग के साथ अपने मुआहदे का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने इशारा दिया कि मामले को आने वाले दिनों में एक बार फिर पीपल्स पार्टी की CEC में लेकर जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, आइए देख लें। देखिए, हम एक माह हमने दिया है, लेकिन जी उसके बाद आप बैठ के हम बहुत सारी हमारी जो कमेटीज़ हैं फेडरल लेवल पे और सूबाई लेवल पे वो मुज़ाकरात कर रहे हैं हुकूमत के साथ। अच्छा, बैठ के हम चेक कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी जो एग्रीमेंट का हिस्सा थी उसमें एक इफेक्टिव लोकल बॉडी सिस्टम भी था और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या करते। दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को 6 इजाफी नशस्तें मिलने के बाद सियासी हलकों में यह बहस जोर पकड़ गई है कि क्या नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। आम इंतखाबात में अक्सरियत ना मिलने के बायस मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। इलेक्शन से 2 दिन पहले 6 फरवरी 2024 को नून लीग की जानिब से अखबारात में दिया गया इश्तिहार सबको याद है, जिसमें कहा गया था कि अवाम ने मियां नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के हक में फैसला सुना दिया है, लेकिन इंतखाबी नतायज की वजह से यह मुमकिन ना हो सका और वजारत उज़्मा का हुमा शहबाज शरीफ के सर पर जा बैठा। ताहम ज़िमनी इंतखाबात की कामयाबी के बाद अब नून लीग के पास मुस्तकिल हुकूमती इस्तेहकाम के लिए नई ऑप्शन मौजूद है। मियां नवाज शरीफ भी ज़िमनी इलेक्शन के नतायज के साथ भी एक बार फिर मुतहरिक हो चुके हैं। 26 नवंबर को उन्होंने तवील खामोशी तोड़ते हुए मुल्क की सियासी सूरत हाल पर खुलकर बात की। आज भी उन्हें पंजाब हुकूमत की एक तकरीब में देखा गया जहां तवील अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ अवाम के साथ बराह रास्त रब्ता करते और बात करते नजर आए। मियां नवाज शरीफ ने जब पंजाब हुकूमत की अपनी छत अपना घर स्कीम में कामयाब होने वालों को फ़ोन पर खुशखबरी सुनाई और मुबारकबाद दी तो तवील अरसे के बाद उनके चेहरे पर खुशी के असरात भी देखे गए। मंडी यजमान का क्या हाल है? मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूँ। मुझे जानते हैं कि नहीं आप जानते?
जानते हैं सर। मेरा नाम कभी सुना है? हाँ जी, अभी सब पूछने वाली की बात है। आपने प्लॉट के लिए अप्लाई किया तो आपको मुबारक हो, आपका नाम निकल आया कोरे में। आपकी अपने वाइफ के नाम से अप्लाई किया था या आपने किया था? हमने मेरी वाइफ को भी आईडी कार्ड दोनों दे के भेजे थे जहाँ अप्लाई करते थे ना हमारे रजिस्ट्रेशन में। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ अब दोबारा पार्टी अरकान से बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं ताकि मुख्तलिफ हलकों के मसाइल सुनकर उनके हल के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाए। यही वजह है कि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से 2 तजावीज़ सामने आ रही हैं। अब इनमें कितनी हकीकत क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। बाज़ हलकों के मुताबिक मुस्तकबिल के लिए जिस स्टेप पर काम जारी है, इस कड़ी की पहली तजवीज़ में मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ को डिप्टी वज़ीर आज़म और इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़राए कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ सियासी और शहबाज शरीफ अपनी शहबाज स्पीड के साथ इंतज़ामी महाज संभालेंगे। ऐसी सूरत में बिलावल भुट्टो को अपोजिशन लीडर बनाकर पीटीआई सियासी बसात पर ज़िमनी इंतखाब की शय के बाद मात दी जाएगी। दूसरी तजवीज़ में नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के न सिर्फ बरकरार रहने बल्कि इसके मजीद मजबूत होने की मंजरकशी की जा रही है। इस तजवीज़ के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ वजारत उज़्मा संभालते हैं तो बिलावल भुट्टो उनके वज़ीर ख़ारजा हो सकते हैं, जबकि शहबाज शरीफ डिप्टी वज़ीर आज़म को ओहदा संभाल कर इंतज़ामी अमूर को देखेंगे, जहाँ वो शहबाज स्पीड के साथ पाकिस्तान को मुआशी महाज पर एशियन टाइगर बनाने के लिए काम करेंगे। दोनों मुजव्वज़ा फार्मूलों में पंजाब के वज़ारत आला मरियम नवाज के पास ही रहेगी। ज़राए कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के मुतहरिक होने और नई तजावीज़ की एक वजह ज़िमनी इलेक्शन के फौरी बाद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इंटरव्यू भी है, जिसमें उन्होंने कहा बल्कि दावा किया था कि नून लीग के साथ पावर शेयर फार्मूले में यह तय पाया था कि 2.5 साल शहबाज शरीफ और 2.5 साल बिलावल भुट्टो वज़ारत उज़्मा संभालेंगे। अगरचे कमर ज़मान कारा समेत पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा ऐसे किसी मुआहदे की तरदीद कर चुके हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी का दावा कहें या ख्वाहिश, इसने नून लीग को चौकन्ना ज़रूर कर दिया है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक आइंदा चंद दिन मुल्क की सियासत के लिए फैसला कुन होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी मुशावरत ही तय करेगी कि वज़ारत उज़्मा की बागडोर शहबाज शरीफ के पास रहेगी या नवाज शरीफ एक बार फिर इक़्तिदार संभालेंगे। बाज़ सियासी मुबस्सरीन इन दोनों तजावीज़ से इत्तफाक नहीं करते। उनका ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ सिस्टम में किंग बनने की बजाय किंग मेकर का किरदार ही निभाएंगे, जैसा कि वो पिछले 1.5 साल से निभा रहे हैं। लेकिन बाज़ सियासी मामलात और मसाइल के भंवर में फंसी मईशत को निकालने के लिए पहले से ज़्यादा मुतहरिक हो सकते हैं, क्योंकि ये भी हकीकत है कि मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, खित्ते के सीनियर तरीन सियासतदान हैं जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। अब देखना होगा कि नवाज शरीफ की सियासी स्क्रीन पर वापसी के बाद मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या होगा। ये सवाल भी अहम है कि एक बदलती सियासी बिसात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मजबूत होगा या कमज़ोर। बाज़ हल्के समझते हैं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी और नून लीग के सियासी नुमाइश का हतमी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी जो पहले ही पंजाब में पावर शेयर फार्मूले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है, बल्दियाती इंतखाबात में ये खलीज मज़ीद वसी भी हो सकती है। नून लीग पर एतमाद तो है, लेकिन इस एतमाद की इतनी बड़ी वजह क्या है, ये जानने के लिए बात कर लेते हैं। नून लीग के रहनुमा हैं आगा शाहजेब दुरानी साहब, सेनेटर हैं। आगा साहब, कौमी असम्बली में नून लीग की पीपल्स पार्टी के बगैर सादा अक्सरियत मुकम्मल होगी, एक तो एतमाद की वजह समझ आती है। इसलिए अब सवाल भी उठ रहा है कि क्या आप लोगों का इत्तेहाद जो है पीपल्स पार्टी से वो मजबूत होगा या कमज़ोर, क्योंकि पीपल्स पार्टी धांधली के इल्ज़ामात भी लगा रही है इन ज़िमनी इंतखाब में। नदीम अफजल चंद साहब एक बेहतरीन पोजीशन में पीपल्स पार्टी की, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद का फ़ायदा तो दूर की बात, नुकसान ज़्यादा हुआ है। बताइएगा क्या मुस्तकबिल है? थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, आपने जो है ना मुझे फॉर टेकिंग मी द शो। जब आप बात कर रहे हैं इत्तेहाद की, देखिए ये जो लोगों की एक तो जो जिस तरह कमेंट्स करें, ये वैसे ही आते हैं लोग अपनी जो है ना, क्योंकि बड़ी सियासी जमात है पीपल्स पार्टी भी और उनकी एक सूबे में हुकूमत भी मौजूद है वहाँ पर, तो वो कुछ अपनी जो है ना यकीनन उनकी भी कुछ ना कुछ एतराज़ात कहें या उनके भी कुछ ना कुछ डिमांड्स होती होंगी, तो वो ये इस तरह से ये सिर्फ कहना कि खतरा है या इत्तेहाद टूटेगा क्यों हम चाहेंगे। मतलब एक चीज़, एक स्टेबिलिटी आई हुई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ के जी हाउस में या कहीं पर भी हमारी एक अच्छी सी बॉन्डिंग हुई उनके साथ। एंड स्पेशली अगर हम अब रिसेंट पास्ट में देखें कि जब हमने 27वीं तरमीम की तो हम तो उसमें एक दूसरे को क्रेडिट भी देते थे, क्योंकि जो चीज़ हमने हमारे कायदीन ने 2002 में जब 6 में सॉरी जब COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने की थी, तो हमने उसी चीज़ को बरकरार रखते हुए एक और संग मील भी हमने जो है ना वो
یہ وہاں پہ اچیو کیا ہم نے, کہ جس میں ہم نے جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ, جو کہ آئی وش کہ خان صاحب کی جماعت بھی جو ہے نا اس کو سپورٹ کر دی, کیونکہ خان صاحب خود بھی اس کے سگنیٹریز میں سے ایک تھے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی, جس کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی فارمیشن کا ذکر تھا. تو اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے, صرف ایک اشارہ ہی ہے, اور بہت ساروں کی خواہشات ہو سکتی ہیں کہ یہ اتحاد ٹوٹے. نہیں آغا صاحب, قطن خواہشوں سے ہٹ کے ہم تو بات کر رہے ہیں جو انفیکٹ سامنے نظر بھی آ رہا ہے. ایسے ہی نہیں نا پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پہ دباؤ بڑھا ہے, کسی نظام دین نے ہمارے پہ بہت پریشر رکھا ہوا ہے, ہم مجبور بڑے ہیں. اب باقاعدہ طور پر کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ سسٹم میں رہتے ہوئے بھی اتحاد میں ہوتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ کا اتحاد کوئی نیچرل الائنس تو ہے نہیں, کہیں نہ کہیں اس بات پہ تو سب کنونس ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شیئرنگ کے حوالے سے اختلافات پنجاب کی حد تک تو ہیں, یہ بھی سمجھ آتی ہے. 2-3 روز پہلے سینٹ کے چیئرمین ہیں جی یوسف رضا گیلانی صاحب, قائم مقام صدر تک بن جاتے ہیں. وہ پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہمارا وفاق میں 2.5 سال کا فارمولہ ہے, یعنی نون لیگ 2.5 سال شہباز شریف صاحب اور 2.5 سال بلاول وزیر اعظم ہوں گے. اس کی بھی کیا حقیقت ہے؟ کچھ آپ تک بات پہنچی ہے؟ نون لیگ اس پر خاموش ہے نا, ابھی تک کچھ ایک لفظ بھی نہیں بولا. آپ بھی آج کچھ بول رہے ہیں؟ جہاں تک آپ کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ یہ حکومت کی شیئرنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس طرح کا یہ دیکھیں, وہ چیئرمین سینٹ بھی ہیں, مجھے نہیں پتا ان کو کن کانٹیکس میں لیا جا رہا ہے, لیکن اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ اس حقیقت میں موجود نہیں ہے کہ جس میں 2.5 سال جو ہے نا فیڈریشن, وہ صرف 2-3 چیزوں پہ تھی, جس میں ایک یہ تھا کہ چیئرمین سینٹ جو ہے جب فرسٹ ٹرم جو 3 سال ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی, اسی طرح سیکنڈ ٹرم جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہوگی, جو آپ کے اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں وہ 2.5 سال کے لیے پی ایم ایل این کے ہوں گے پہلے, اور بعد میں وہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے. اسی طرح گورنرز جو تھے کے پی اور بلوچستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی. تو یہ صرف کچھ جو ہے نا چیزیں تھیں جو کہ کلیریفیکیشن چاہتی ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ قوم کو جو ہے نا بلا وجہ جو ہے نا وہ اس طرح کے, پہلے سے ہمارے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں, تو اس طرح کی غلط جو ہے نا وہ ٹریک پہ نہیں لگانا چاہیے. اچھا آغا صاحب, ان خبروں میں کچھ صداقت ہے کہ اب تو سادہ اکثریت مل گئی ہے تو میاں محمد نواز شریف صاحب 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں, شہباز شریف صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بن جائے, ایسی باتیں تو چل رہی ہیں, کوئی ایسی تجویز آپ لوگوں کے بھی سامنے زیر غور ہے؟ جی دیکھیں, ابھی بھی مطلب اس میں اگر وہ خود بیٹھ کے اپنے بھائی کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی بیٹی کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کی پرفارمنس مجھ سے بہتر ہے اور وہ اس چیز کو لک آفٹر بھی کر رہے تھے, مجھے کوئی اس طرح کی ایسی ضرورت سمجھ نہیں آتی کہ وہ مطلب کس چیز کے لیے. آج بھی کیا ان کی حکومت نہیں ہے؟ کیا شہباز صاحب جو ہے نا وہ کوئی باہر سے کوئی ہے, کوئی ڈفرینٹ انڈیویجول, وہ انہی کے بھائی ہیں, ہر چیز ان کی مشاورت سے ہو رہی ہے, ہر فیصلہ ان کے مشورے سے ہو رہا ہے. وہ خود ووٹ دینے 27ویں ترمیم کے لیے اسلام آباد آئے, وہاں پر انہوں نے جو ہے ووٹ دیا. تو یہ بلا وجہ کہ گرفٹ کریٹ کرنا کہ جی وہ آئے وہ چلے گئے اور دوبارہ بھی آنا چاہتے ہیں, مطلب آج بھی ان کی حکومت ہے, کل بھی ان کی تھی, آج بھی ان کی ہے, اور جب تک شہباز صاحب ہے تو ان کی حکومت ہے, مریم بھی بیٹھی ہے ان کی بھی حکومت ہے. ٹھیک ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اب دوبارہ سے میاں صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں, پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, ایک سینئر پولیٹیشنز کی بھی ضرورت ہے, عمران خان صاحب سے ملاقات لوگوں کی نہیں ہو رہی, ایسے میں درجہ حرارت کم کرنے کی بھی ضرورت ہے, تو نواز شریف صاحب اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے؟ کیوں ایسا لگتا ہے وہ 2017 میں ہی پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے اپنا کردار ہمیشہ ادا کیا ہے, اور 27ویں ترمیم میں بھی ان کا بڑا ایکٹیو رول تھا ان ٹرمز کے, مطلب جب کچھ جماعتیں جو ہیں نا وہ نہیں مان رہی تھی تو ان کو جو ہے نا ان کے اپنے ذاتی تعلقات تھے, ان سے بھی جو ہے نا بات چیت کر کے, لیکن وہ جماعتوں کا اپنا فیصلہ تھا. لیکن ہم اور یہ امید بھی کرتے ہیں کہ جس طرح ٹیمپریچر یہاں پہ ابھی ریز ہوا ہے, اس ٹیمپریچر کو جس طرح مولانا صاحب کے ساتھ ان کے ایک دیرینہ تعلق ہے, جس طرح آپ کی نیشنل جماعت کے ساتھ بلوچستان کے ان کا ایک دیرینہ تعلق ہے, تو اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں اور پلے کرتے رہیں گے سب, کیونکہ ہمیشہ سے دیکھیں وہ پاکستان کی مفاد, پاکستان کی بہتری کی جو ہے نا انہوں نے بات کی, اور پاکستان سے ہی ان کی شناخت ہے. اگر آج وہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم رہے ہیں تو کس ملک کے رہے, کوئی ہمسائے ممالک کے تو نہیں رہے, پاکستان کے رہے ہیں. تو اگر ان کی شناخت بھی پاکستان ہے, ان کی آج بھی شناخت پاکستان ہے, وہ پاکستان کے لیڈر کنسیڈر ہوتے ہیں, پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, تو obviously ہم سب یہ چاہتے ہیں بشمول میاں صاحب کہ پاکستان میں پولیٹیکلی بہتری آئے, اسٹیبلٹی آئے, اکنامک اسٹیبلٹی آئے, فائنینشیل برڈن ہمارا کم ہو. تو ہماری شناخت تھی, ہماری بلڈ گروپ, ہمارا سب کچھ پاکستان. بے شک, بہت شکریہ آغا شاہ زیب درانی, نون لیگ کی ٹیک ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. مزید بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں, نفیسہ شاہ صاحبہ. نفیسہ شاہ صاحبہ, ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے باوجود پیپلز پارٹی پنجاب میں کم بیک نہیں کر سکی. آپ لوگ نون لیگ پر دھاندلی کا الزام بھی لگا رہے ہیں. ندیم افضل چند صاحب بھی کہتے ہیں کہ اتحاد سے میں فائدہ نہیں, نقصان ہی ہوا ہے. تو ہم سمجھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد کسی خطرے میں ہے؟
دیکھیں دھاندلی کا تو صرف ہم الزام نہیں لگا رہے، دھاندلی کا الزام تو بہتوں نے لگایا ہے. اب میں میجر جماعت جو پنجاب میں پی ٹی آئی ان کے رائیولز تھے الیکشن میں 2024 میں، تو انہوں نے بھی بہت شکایتیں کی ہیں، اور جنرلی اگر عوام سے رائے پوچھیں تو عوام تو پنجاب میں بالکل الیکشنز کو کریڈیبل نہیں سمجھتی. تو صرف یہ ہمارا نہیں ہے، یہ پورے وہاں جتنے بھی وہاں مختلف حلقے ہیں سب کی یہ رائے ہے کہ کوئی پی ایم ایل این کا جو مینڈیٹ ہے وہ اب میں خدا کرے وہ وقت نہ آئے کہ ہم ان کو بھی سلیکٹڈ کہیں، لیکن حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں. یعنی آپ انہیں سلیکٹڈ نہیں کہہ رہی؟ اس وقت میں نہیں کہہ رہی، کیونکہ ابھی میری پارٹی کے حوالے سے ہمارا ان کے ساتھ ایک ایٹ لیسٹ اس حد تک تو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نظام کا ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک. تو لیکن اپنی جگہ ہماری بہت ساری ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے ہمارے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگز تھیں اس پہ پورے نہیں اترے، اور وہ ہماری سی میں بارہا اس کی ڈسکشن ہوتی ہے. اور لیکن اوبویسلی پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے اور ہم وقت کا انتظار کرتے ہیں، ہر چیز صحیح وقت پر ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو ضمنی الیکشنز جس طریقے سے یہ ہوئے اور اس سے پہلے 2024 کے جس طریقے سے الیکشنز ہوئے ہم سب کو پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ کتنا جینیون ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگ ابھی وقت کا انتظار کر رہے ہیں فی الحال. ویسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی وقت کا انتظار، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ وہ وقت آئے کہ ہم ان کو سلیکٹڈ کہنے پر مجبور ہوں. ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب، نون لیگ کو پیپلز پارٹی کے بغیر اب سادہ اکثریت بھی حاصل ہوگی ہے نا. ندیم افضل چند صاحب ایک اہم پوزیشن پہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نون لیگ سے معاہدے کو ریویو کر رہے ہیں کہ کون سے ہمارے مطالبات پورے ہوئے اور کون سے نہیں. آپ بتائیے گا کہ پاور شیئرنگ کے کون سے پیپلز پارٹی کے مطالبات ایسے تھے جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے؟ دیکھیں اب سب سے پہلے تو یہ جو تازہ ہے یہ الیکشنز کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جو ہماری ایک جیتی ہوئی سیٹ تھی وہ اوور نائٹ اس کا رزلٹ چینج ہوا ہے. یہ ایک فریش ایشو ہے. اس ادر دین دیٹ پنجاب میں کافی ایسے ایشوز ہیں. اب میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے، آئی تھنک ندیم افضل چند بہتر آپ کو بتائیں گے کیونکہ وہ پارٹی کے اس وقت اسپوکس پرسن ہے. لیکن ایک طویل فہرست ہے ہماری شکایتوں کا، جو ہماری کامن انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں کافی وائلیشنز ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے، اور وقتاً فوقتاً پیپلز پارٹی یہ ریز کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ بجٹ پر بھی ہم نے اس کو ریز کیا. اور آف کورس ادر دین دیٹ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پالیسی ایشوز بہت سیریس ڈفرینسز ہیں. ہماری جس طریقے سے یہ یوٹیلیٹی سٹورز کا معاملہ دیکھیں اور بہت سارے سرکاری جو ہمارے ادارے ہیں جس طریقے سے ان کو ختم کیا گیا ہے. ویٹ پروکیورمنٹ سب سے بڑا ایشو ہمارا یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہماری زرعی معیشت کو تباہ برباد کیا ہے. ہمارا ایشوز کے اوپر بھی ہے. یہ تو ایک معاہدے میں تو الگ، لیکن سب سے اہم بات ہمارے لیے پاکستان کے عوام ہے، اور ان کو جو تکالیف ان کی پالیسی سے آئی ہیں وہ ہم نے وقتاً فوقتاً انٹرنلی بھی ریز کی ہیں. تو دیر آر آلسو اے لاٹ آف پالیسی ڈفرینسز بھی. اچھا، پارٹی کی اس سلسلے میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جو یوسف رضا گیلانی صاحب بڑی اہم پوزیشن پہ ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وفاق سے 2.5 سال کا ایک فارمولہ طے ہوا تھا، یعنی 2.5 سال شہباز شریف اور 2.5 سال بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ وزیر اعظم ہوں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا بلاول صاحب وزیر اعظم بننے والے ہیں؟ دیکھیں اب یہ ڈیٹیلز جو ہیں معاہدے کی، ایز اے سیڈ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں بتا سکوں کہ ایگزیکٹ معاہدہ کیا ہوا تھا. گیلانی صاحب بہت سینئر ہیں، ان کو ضرور بہت ساری ایسی چیزیں علم میں ہوں گی جو پارٹی نے اوبویسلی کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے مختلف لیولز ہیں انگیجمنٹ کے. لیکن جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت بہت پارٹی میں اندر ایک ڈسسیٹسفیکشن ضرور ہے. ایک تو ہمارا پالیسی لیول، ہمارا منشور بھی کافی الگ ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً جو وائلیشنز ہو رہی ہیں جیسے میں نے کہا، یہ نہ ہو کہ ایسا ٹائم آئے کہ پھر ہم ان کو سلیکٹڈ کہنے پر مجبور ہو جائیں. بہت شکریہ. نفیسہ شاہ صاحبہ ہم سے بات کر رہے تھے. نون لیگ کی ٹیک کیا ہے، پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے یہ آپ نے جانا، لیکن اسلام آباد کی ہوائیں
اس وقت کیا خبر سنا رہی ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار حسن ایوب صاحب۔ حسن ایوب صاحب، ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد نون لیگ کا پیپلز پارٹی پر انحصار ختم ہو گیا اور پیپلز پارٹی نے دبے الفاظ میں اب نون لیگ پر تنقید بھی کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں دونوں کا مستقبل، اسپیشلی اتحاد کے حوالے سے؟ سر، یہ اتحاد ہے اور اتحاد رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہیں۔ مجبوری ان کی دونوں کی یہ ہے کہ ان کا ایک کامن فرینڈ ہے، اور وہ کامن فرینڈ جو ہے وہ دونوں کو بے انتہا عزیز ہے۔ اب کامن فرینڈ کی جو فرینڈشپ ہے وہی ان دونوں کو جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان بائنڈنگ فورس ہے۔ سو لہٰذا تھوڑی بہتی تو آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے سگے بھائیوں کے درمیان بھی تھوڑے بہت اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں کہ کوئی زیادہ جو ہے یہ آگے جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ خالی جو ہے وہ لفظی گولہ باری کی حد تک وہ بھی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ کرتی رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے اور مستقبل میں بھی کرے گی۔ لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ دونوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کپلڈ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ اس کو وہ سسٹم کو چلانا چاہتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ غیر یقینی کی صورتحال ہو اور جو ملک کی جو اس وقت معیشت سنبھلی ہے وہ دوبارہ خراب ہو، تو لہٰذا پیپلز پارٹی اپنی بھرپور جو حمایت ہے وہ مسلم لیگ نواز کو جو فراہم کر رہی ہے آئندہ بھی کرے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ جو پنجاب کی پیپلز پارٹی کا چیپٹر ہے ان میں یقینی طور پر تحفظات موجود ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے پنجاب کی ان کو کوئی تحفظات نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو پیپلز پارٹی ود ان پنجاب وہ بھی پوری جماعت نہیں ہے جو کہ مسلم لیگ نواز سے جس کو ایشو ہے، تو وہ لوگ جو کہ منتخب نہیں ہو سکے۔ ٹھیک، ابھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ کامن فرینڈ ہے، تو کامن فرینڈ کا انٹرسٹ بھی دونوں کے ساتھ برابر ہے، یعنی رومانس بھی اتنا ہی ہے، برابر سے پیار کرتے ہیں، برابر سے رسپیکٹ ہے، یہ بھی ذرا میٹر کرے گا نا، کیونکہ یہ دونوں جسے کہتے ہیں نا فطری اتحاد تو نہیں ہے۔ نہیں، دونوں بیسکلی جو اس وقت اتحاد ہے، اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ تھا کیا اکیلے پاکستان پیپلز پارٹی حاصل کر سکتی تھی؟ کیا چیئرمین سینٹ کا عہدہ؟ اب آگے آ جائیں تو جو ڈپٹی اسپیکر ہے قومی اسمبلی کا، یہ تمام کانسٹیٹیوشنل عہدے جو گورنر صاحبان دونوں موجود ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کے اندر، کیا یہ پیپلز پارٹی کو یہ حاصل کر سکتی تھی اپنی موجودہ نمبرز کے ساتھ؟ تو بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے حکومت کی تشکیل میں اپنی ووٹیں دی ہیں تو مسلم لیگ نواز نے بھی یہ تمام عہدوں کے حصول کے لیے اپنا کندھا پیپلز پارٹی کو فراہم کیا ہے۔ تو یہ بیسکلی دونوں فرینڈز ود بینیفٹس ہیں، اور بیسکلی مین بینیفٹ کیا ہے جی؟ اگر سپوزٹلی میں بات کرتا ہوں کہ جی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے جناب مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور مسلم لیگ نواز بھی اپنی جو دیگر کوئی حمایتی ہیں کوئی ایک آدھ حمایت کھو دے، تو ورسٹ کیس کیا ہوگا؟ دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے۔ تو دوبارہ اگر الیکشن ہو جائیں گے تو پھر کیا پنجاب کے اندر جو ہے وہ ابھی تو سوٹ کریں گے الیکشن مسلم لیگ نواز کو، کیونکہ جو ضمنی انتخابات میں جس طریقے سے مسلم لیگ نواز نے اپنی پرفارمنس شو کی ہے۔ اور ایک بات دیکھیں سلمان صاحب، اگر سچی بات کریں تو پنجاب کے اندر کام بھی بہت زیادہ کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ایسا کام دکھ نہ رہا ہو جو آن گراؤنڈ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ آپ اگر میں بھی ریسنٹلی لاہور گیا تھا اور میں نواز شریف کینسر ہاسپٹل کی بلڈنگ دیکھ کر آیا ہوں جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ ویڈیو کے اوپر دیکھنے میں وہ الگ ہے، گراؤنڈ سے اگر آپ دیکھیں تو اس ہیوج میسو کنسٹرکشن، اور مجھے پتہ لگا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب اس لیول کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں یعنی، اور سیکنڈ ایشو کیا تھا جی؟ اب دیکھیں کہ عوام کو جو ایشوز تھے قبضہ مافیا سے، کراچی کے اندر قبضہ مافیا کا راج چل رہا ہے، لیکن پنجاب کے اندر قبضہ مافیا سے متعلق ایک ٹھوس قانون بنا دیا گیا ہے۔ پنجاب کے اندر کرمنلز کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ تنقید ضرور کریں، لیکن سی سی ڈی کے بعد جو ہے وہ 70% آپ کا کرائم کی ریشو کم ہوئی ہے۔ تو امن جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے کاروبار کے لیے، امن نہیں ہوگا تو کاروبار بھی نہیں ہوگا۔ حسن ایوب صاحب، اس کے ساتھ آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی بڑا میٹر کرتی ہے نا، گورنر اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بھی بڑا میٹر کرتی ہے۔ میں ذرا دوسری طرف آنا چاہتا ہوں، نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اب کیا اسلام آباد میں ایسی خبریں ہیں، کیونکہ اب سادہ اکثریت ہو گئی، پیپلز پارٹی کے بغیر بھی پوزیشن حکومت کی مضبوط ہے، نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں، شہباز شریف صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بن جائے، ایسی باتیں چل رہی ہیں؟
یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، یہ صرف اور صرف جو ہے نا کیا سرائیاں ہیں. اور پہلے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ منظر پر نہیں آ رہے. جب نواز شریف صاحب منظر پر آتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے جی. محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو مکمل بھروسہ ہے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، کیونکہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اور دیکھیں جو موجودہ حکومت ہے اس کو باقی سابقہ جتنی بھی حکومتوں کے ادوار ہیں ان سے ایک چیز ممتاز بناتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مارکہ حق میں پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو زیر کیا ہے. تو جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بھی کریڈٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیتے ہیں. تو جب دنیا میں پرائم منسٹر کو امپورٹنس مل رہی ہے، فیلڈ مارشل کو امپورٹنس مل رہی ہے، ایک اچھا ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے، تو کیوں کر کے اس کو توڑا جائے. میرے خیال سے ملک جو ہے وہ ترقی کی سمت درست ہو چکی ہے. اب ترقی پاکستان نے کرنی ہے، لیکن اس کی راستے میں جو 4-5 بڑی رکاوٹیں ہیں، اگر مجھے رکاوٹوں کے حوالے سے اگر اجازت دیں تو میں بتا دوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بجلی بہت مہنگی ہے. دوسرا جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ جو ٹیکس لگا رہا ہے FDR. یہ 2-4 چیزیں اگر درست ہو جائیں تو معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے. اینڈ کرپشن ایز ویل، IMF کی رپورٹ کے مطابق کرپشن تو جی IMF کی جو رپورٹ ہے نا وہ ٹیکنیکل رپورٹ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان کے سسٹم کے اندر آ چکی ہے. یعنی یہ آج سے نہیں، یہ دہائیوں سے پاکستان کے اندر یہ جو کرپشن ہے وہ اب رچ بس چکی ہے. تو اس کی تو بالکل میں بھی اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. دیکھیں کرپشن کیوں نہیں ہے اس ملک میں، اتنی کرپشن تھی کہ جو سابق وزیر اعظم جنہوں نے 22 سال جو ہے وہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی تھی، وہ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس کے اندر وہ اس وقت عدالت نے ان کو کنورٹ کیا ہوا ہے، اور وہ 14 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں ڈیالہ کے اندر. ٹھیک. اچھا آخری ایڈریس کر دیں، بانی PTI عمران خان صاحب کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ 1 مہینے سے ملاقات نہیں ہو رہی، جو خبریں ہیں کہ انہیں اڈیالہ سے کسی اور جیل منتقل کیا جا رہا ہے، آپ کے پاس کوئی ہے ایسی اطلاع؟ سر جی نہ خیبر پختونخوا نہ بنی گالہ، جو بانی ہیں انہوں نے رہنا ہے صرف اڈیالہ، اور اڈیالہ سے وہ ایک ہی وقت جو ہے وہ ان کا وہاں سے جو ہے نا وہ منتقل کیا جا سکتا ہے جب اسلام آباد کی سینٹرل جیل فنکشنل ہوگی. تو اسلام آباد کے تمام پرزنرز اس اسلام آباد سینٹرل جیل میں ٹرانسفر ہوں گے، تو ان پرزنرز کے ساتھ جو ہے نا وہ بانی چیئرمین بھی جا سکتے ہیں. ادروائز جو جتنی کیا سرائیاں پہلے جیو ٹیلی ویژن چلا رہا تھا کہ ان کو قاسم مارکیٹ میں لے کے جا رہے ہیں، پھر کہتے تھے جناب بنی گالہ کی صفائیاں ہو گئی ہیں، سٹارٹ ہو گئی ہیں، وہاں پر رنگ روغن ہو رہا ہے. یہ مطلب میں تو اس بات پر بڑی تشویش ہوتی ہے. ہر کچھ عرصے بعد جو ہے جنرل فیض حمید کے جو ہے نا وہ فیصلہ آ رہا ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی. اچھا گورنر جو ہے صاحبان کبھی سندھ کے، کبھی پنجاب کے، کبھی خیبر پختونخوا کے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ خبریں، اور ہمیشہ پورے کے پورے 5 سال کیبنٹ میں ایکسٹینشن کی خبر بھی چلا رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھی حضرات. آپ انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ ہیں جی. بڑھتی آبادی ملک کی ترقی میں بڑی رکاوٹ، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد بھی بول اٹھے. گورنر اسٹیٹ بینک نے پاکستان کے موجودہ معاشی ترقیاتی ماڈل کو 25 کروڑ سے زائد آبادی کے چیلنجز سے نبٹنے کے لیے ناقابل عمل قرار دے دیا ہے. اسلام آباد میں معیشت و مذاکرات کے عنوان سے سیمینار سے خطاب میں گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ موجودہ معاشی ماڈل بڑھتی آبادی کے تقاضے پورے کرنے کے قابل نہیں رہا. موجودہ حالات میں مستقل بنیادوں پر مستحکم پالیسیوں کا جاری رہنا نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی معیشت کے لیے فائدہ مند. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی متعدد بار خبردار کر چکے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے 17 نومبر کو پاپولیشن کونسل کی تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ بڑھتی آبادی مسائل کو جنم دیتی ہے، ہمیں آبادی کے حساب سے وسائل کا انتظام کرنا ہوتا ہے. زیادہ آبادی مسائل اور غربت کا باعث بنتی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آبادی اور پالیسی کو معاشی گاڑی کے 2 پہیے سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آبادی اور معیشت ایک دوسرے سے جڑے چیلنج بھی ہیں. پائیدار معاشی ترقی کے لیے متوازن آبادی ناگزیر ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کی جڑ بھی بڑھتی آبادی کو ہی قرار دیا. وزیر خزانہ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی بھی عصر حاضر کا بڑا چیلنج ہے، یہ بھی بالواسطہ طور پر بڑھتی آبادی سے جڑا ہے. حکومت کی توجہ ماحول دوست معیشت پر مرکوز ہے. کچی آبادیاں بھی مسائل کا باعث بنتی ہیں. کچی آبادیوں کا کوئی ڈیٹا حکومت کے پاس موجود نہیں ہوتا. ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی اسی خطرے کی نشاندہی کر چکے ہیں، جس کا اشارہ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے دیا. لیبر فورس سروے کے اجراء کے موقع پر احسن اقبال نے کہا کہ آبادی میں اضافے کی موجودہ رفتار برقرار رہی تو آنے والے برسوں میں ملک کو بڑے سماجی اور معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آبادی میں تیز رفتار اضافے نے
قومی ایمرجنسی کی صورت اختیار کر لی ہے جس پر فوری قابو پانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر آبادی میں اضافے پر قابو نہ پایا گیا تو 2040 تک ملک کی آبادی 40 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ آبادی میں مسلسل اضافہ ملک کے وسائل کو نگل رہا ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے ہمیں جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ معاشی شرح نمو کو بڑھانا ہے تو آبادی کی شرح نمو کو نیچے لانا ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ پاکستان کے معاشی نمو گزشتہ 3 دہائیوں سے مسلسل تنزلی کا شکار ہے، جو 30 سال کے اوسط 3.9% سے کم ہو کر گزشتہ 5 سال میں صرف 3.4% پر آ گئی ہے، جس کی بڑی وجہ بڑھتی آبادی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ کاروباری چکر مختصر ہو رہے ہیں اور موجودہ ماڈل ملک کو طویل مدتی استحکام فراہم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے حکومتی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ طویل عرصے سے جاری اقدامات نے عوام اور کاروباری طبقے کو بھاری ٹیکسوں اور مہنگائی و توانائی کے ذریعے متاثر کیا ہے، جبکہ حکومتی اخراجات پر مؤثر کنٹرول نظر نہیں آتا۔ موجودہ حالات میں بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح 7.1% پر پہنچ چکی ہے، جبکہ عالمی بینک کے مطابق غربت کی شرح 44.7% ہے۔ گورنر نے واضح کیا کہ ملک ایک انفلیکشن پوائنٹ پر کھڑا ہے، جہاں فوری طور پر قلیل مدتی استحکام سے ہٹ کر دیرپا اور جامع معاشی نمو کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے پالیسی سازوں کو طویل المدتی اصلاحات کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کاروباری طبقے کو خبردار کیا کہ وہ مختصر منافع کے لالچ میں مستقبل کی مسابقت کو قربان نہ کریں۔ نجی شعبے کو اندرونی مارکیٹ پر انحصار چھوڑ کر عالمی منڈیوں میں مسابقت کے لیے آگے آنا ہوگا۔ اپنی پیداواری صلاحیت جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگی اور غیر رسمی شارٹ کٹس کی بجائے حقیقی مسابقت اختیار کرنا ہوگی۔ یہ بڑھتی آبادی ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز حاصل نہیں کر سکا۔ یو این نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے 167 ممالک کے سروے میں پاکستان کا 140واں نمبر ہے۔ اسی طرح ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بھی پاکستان 193 ممالک میں 168ویں نمبر پر ہے۔ بڑھتی آبادی کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون کی بالادستی کے معاملے میں بھی پاکستان آخری نمبروں پر ہے۔ رول آف لا اینڈ جسٹس انڈیکس میں پاکستان دنیا کے 142 ممالک میں 129ویں نمبر پر ہے۔ ہم اپنے آپ کو زرعی ملک کہتے ہیں، لیکن بڑھتی آبادی ہماری زرعی خود کفالت میں بھی بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس میں پاکستان دنیا کے 127 ممالک میں 109ویں نمبر پر ہے۔ ہمارے 44% بچوں کو اسٹیٹنگ گروتھ ہو رہی ہے۔ ان بچوں کے دماغ نہ ہی جسم ڈیولپ ہوگا، اس کا ذمہ دار بھی بڑھتی آبادی کی افریط ہے۔ اس کی وجہ سے تعلیم ہمارے بچوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ بڑھتی آبادی کی یہ افریط ہمارے وسائل تیزی سے نگل رہی ہے۔ آج بھی ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور اس میں ہم دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اسکول سے باہر بچوں کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ ہم اس انڈیکس کو دیکھیں تو اپنا 20 سال بعد کا مستقبل بھی خراب کر رہے ہیں۔ 15 سال بعد یہ بچے پیروں کی سب سے بڑی بیڑی ہوں گے۔ ہمیں یہ تمام خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے آج پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق کم شرح خواندگی بھی آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوششوں میں بڑھتی رکاوٹ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا اور زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے تو آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی بڑھنے کی رفتار تیزی سے ہمارے وسائل کو نگل رہی ہے۔ ہم نے بڑھتی آبادی کے اژدہا کو کنٹرول میں نہ کیا تو یہ ہماری معیشت کو نگل جائے گا۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو آبادی کی سطح پر دوڑتی ایکسپریس کو بریک لگانا ہوگی۔ ایسا نہ کیا تو یہ ہماری معاشی ترقی کی تمام تر کوششوں کو روندتی چلی جائے گی اور ہم ہاتھ مل لیں اور دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے سوا کچھ نہ کر سکیں گے۔ آبادی کو کنٹرول کرنا IMF کی قید سے نکلنے کی کنجی قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ حکومت کو بڑھتی آبادی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے نیشنل ایمرجنسی نافذ کرنا ہوگی۔ ایسا نہ ہوا تو کشکول توڑنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ پہلے IMF اور اب گورنمنٹ بینک، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ماہر معیشت شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب، گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ پاکستان کو موجودہ ترقیاتی ماڈل جو ہے یہ 25 کروڑ آبادی کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا، اور یہی بات گزشتہ ہفتے IMF کی کرپشن اینڈ گورننس رپورٹ میں بھی کی گئی تھی کہ پاکستان کا جو معاشی ماڈل ہے یہ ناکام ہو چکا ہے۔ آپ بتائیں، اگر یہ ماڈل ناکام ہو چکا ہے تو متبادل کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ ہر حکومت جب آتی ہے تو وہ معاشی ترقی کے دعوے کرتی ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے عالمی بینک نے یہ کہا کہ پاکستان کا اکنامک ماڈل صحیح نہیں ہے، اس کی سمت غلط ہے، تو ہم نے بھی وہ کہنا شروع کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح کب تھا؟ ہمیشہ سے یہ رہا ہے 1988 کے بعد سے کہ معیشت کی شرح نمو کو سست کریں، پہلے معیشت کو استحکام دیں
اور معیشت کو استحکام دینے کے نام پر عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالیں، جو ہے بجلی گیس پیٹرول کے نرخ بڑھائیں، انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں، روپے کی قدر گرائیں، اثاثے بیچیں. یعنی جو کچھ معاشی استحکام حاصل ہوتا رہا ہے آج بھی وہ عوام پر بوجھ ڈال کر قومی سلامتی کو خطرات میں ڈال کے کیا گیا ہے. لیکن یہ بات گورنر اسٹیٹ بینک کی بالکل صحیح ہے کہ یہ ماڈل اس قابل نہیں ہے. معاشی ترقی تو بہت بات کی چیز ہے، شرح نمو تیز کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں خود اسٹیٹ بینک کا کیا کردار ہے. پہلے تو ہم وہ دیکھ لیں آج بھی اسٹیٹ بینک کا کیا کردار ہے. وہی ہے کہ جو معیشت کو خطرات میں ڈالے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ مئی 24 میں ہم چلے جائیں، افراط زر پاکستان میں 38% تھا، 38%، اور ڈسکاؤنٹ ریٹ 22% تھا، یعنی ڈسکاؤنٹ ریٹ تقریباً آدھا تھا. آج جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ افراط زر 38% سے کم ہو کے 6.3 پر آ گیا. تو پھر آپ کا مانیٹری پالیسی میں شرح سود دگنا یعنی 11 کیوں ہے؟ یہ ڈسٹورشن ہے. ہمیں جواب دے دیں کہ یہ تو ایکسکلوزیو اسٹیٹ بینک کی ڈومین ہے. دوسری، بینکس جو ہیں اور اسلامی بینکس جو ہیں یہ صرف اور صرف اسٹیٹ بینک کے انڈر میں ہے، کنٹرول میں ہے. اگر وہاں کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے، معیشت کو تباہ کیا جاتا ہے، تو اسٹیٹ بینک کی اجازت اور سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب میں وہ 2 اعداد و شمار دیتا ہوں تاکہ صورتحال واضح ہو جائے. بینکوں کا کام کیا ہے؟ صنعت کے لیے، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے قرضے دیں تاکہ معیشت ترقی کرے، روزگار ملے. کچھ پیسہ ان کو سرمایہ کاری میں رکھنا ہوتا ہے جو کہ ریزرو ہوتا ہے عام طور سے، تاکہ کوئی وقت آئے تو پورا ہو جائے. لیکن اب جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ ایسے حیران کن ہیں. میں نے دنیا بھر میں بینکنگ کی ہے، ٹاپ پوزیشنز پہ کی ہے. پاکستان میں نہ پاکستان میں نے دیکھا، نہ دنیا میں کہیں دیکھا. ہمارے فگر یہ ہے کہ جو قرضے دیے ہیں بینکوں نے وہ ہے 13,526 ارب روپے، 13,526. اور جو سرمایہ کاری کی ہے وہ ہے 36,000 سے زیادہ، 3 گنا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی دنیا میں کہیں ہوا ہے؟ تجارتی بینک ہے، ان کا سرمایہ کاری سے کام کیا ہے؟ ہوا یہ کہ ہم نے نجکاری کر دی. 80% ڈپازٹ ان لوگوں کے پاس ہیں، مالکان جو کہ غیر ملکی ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ سرمایہ کاری کرنا شروع کر دی، حکومت کو بجٹ خسارے کے لیے قرضہ دیا. ٹھیک. اچھا شاہی صاحب مجھے نا 2-3 اور چیزیں بھی آپ سے ایڈریس کروانی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ آبادی کے ساتھ ساتھ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. عالمی بینک نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا نا کہ پاکستان میں غربت کی شرح 25% تک پہنچ گئی ہے. بے روزگاری بھی 21 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. آپ کے نزدیک بے روزگاری کے خاتمے اور غربت پر قابو پانے کے لیے کون سے 2-3 ایسے فیکٹرز ہیں جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے نا؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے. ویسے غربت کی شرح جو بتائی گئی ہے وہ 44.7% ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک جو میں بار بار ایک تجویز دیتا رہا ہوں، ابھی میں نے کتاب بھی لکھی ہے اسلامک بینکنگ کے اوپر، اس میں بھی یہ دیا ہے کہ حکومت ایک پیسہ دیے بغیر اپنی جیب سے ملک سے غربت اور بے روزگاری ختم کر سکتی ہے. قابل عمل منصوبہ ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس میں آپ کئی سو ارب دیتے ہیں، لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ بینکوں کو حکم دے، پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، چھوٹے کسان، گھریلو خواتین، ان کو 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ روپے کے قرضے لازماً فراہم کریں رزق فراہم کے لیے. لیکن بینکس ایسے قرضے نہیں دیں گے. وہ یہ کہیں گے جناب 20% تو آپ اپنا پیسہ لے کے آئیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کو 2 لاکھ روپے قرضہ دیں تو 40,000 روپے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اس کو دے دیں، جو کہ بعد میں معاف ہو جائے گا اگر وہ قرضے ادا کر دے. تو آپ جب ویسے بھی کئی سو ارب سالانہ لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ یہ مائکرو فائنانس کو لنک کر دیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، وہ قرضہ معاف ہو جائے رزق فراہم کرنے کے لیے. گھریلو خواتین ہیں، چھوٹے کسان ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اسلامی ملک ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 9,000 ارب روپیہ لوگ خیرات، صدقات، زکوٰۃ دیتے ہیں، جس کا بڑا حصہ ضائع ہو رہا ہے. زکوٰۃ جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رزق فراہم کرنے کے لیے بنیادی طور پر بوڑھے لوگوں کو چھوڑ کے، تو اس کو بھی اسلامی بینکوں سے آپ سرمایہ فراہم کریں انہیں پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر کو، اور زکوٰۃ کی رقم کا حصہ ان لوگوں کو دے دیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ کام کریں، یہ پیسہ معاف ہو جائے گا. تو یہ 2 طریقے ایسے ہیں کہ حکومت کی جیب سے ایسا کچھ نہیں جائے گا اور ایک غربت اور بے روزگاری ختم ہوگی. لیکن شاید حکومتیں نہیں چاہتی. بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب، ماہر معیشت، ہم سے بات پاکستان فرنٹ. اس بریک کے بعد افغان شہری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. واشنگٹن میں نیشنل گارڈز پر افغان شہری کی فائرنگ سے ثابت ہو گیا کہ جو بھی ملک افغان باشندوں کو پناہ دیتا ہے وہ اس کے امن اور شہریوں کی جانوں کے دشمن بن جاتے ہیں. یعنی افغان باشندے جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید بھی کرتے ہیں.
واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک افغان دہشت گرد نے فائرنگ کر کے نیشنل گارڈز کے 2 اہلکاروں کو زخمی کر دیا. امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے وائٹ ہاؤس کے نزدیک فائرنگ کر کے نیشنل گارڈز کے 2 اہلکاروں کو شدید زخمی کرنے والے مشتبہ حملہ آور کی شناخت 29 سالہ افغان شہری رحمان اللہ لکوال کے طور پر کی ہے. امریکی حکام کے مطابق 29 سالہ مشتبہ حملہ آور رحمان اللہ ستمبر 2021 میں افغانستان سے امریکہ آیا تھا. محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکرٹری کرسٹی نوم نے ایکس پر کہا کہ مشتبہ حملہ آور 8 ستمبر 2021 کو افغان شہریوں کے لیے مختص بائیڈن دور کے پروگرام آپریشن لائز ویلکم کے تحت امریکہ لایا گیا. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق اس پروگرام کے تحت ہزاروں انویٹڈ یعنی وہ افراد جنہیں امریکہ لانے سے قبل ان کا پس منظر اور سیکیورٹی کی کلیئرنس نہیں کی گئی تھی افغانستان سے امریکہ لایا گیا. اب جب دہشت گردی کی آگ وائٹ ہاؤس کے باہر تک پہنچی تو ٹرمپ بھی بول اٹھے. افغان شہریوں سے متعلق پاکستان کے بیانیے کی حمایت بھی کر دی. صدر ٹرمپ نے کہا ہمیں کسی بھی ایسے غیر ملکی کو امریکہ سے نکالنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جن کا یہاں سے تعلق نہیں یا جن سے ہمارے ملک کو فائدہ نہیں پہنچتا. اگر وہ ہمارے ملک سے محبت نہیں کر سکتے تو ہمیں وہ نہیں چاہیے. صدر ٹرمپ نے اپنے ویڈیو پیغام میں مشتبہ حملہ آور کو ایک غیر ملکی جو افغانستان زمین پر جہنم سے ہمارے ملک میں داخل ہوا قرار دیا. صدر ٹرمپ نے کہا وائٹ ہاؤس سے محض چند قدم کے فاصلے پر ہونے والے اس بھیانک حملے میں نیشنل گارڈز کے 2 اہلکاروں پر پوائنٹ بلینک رینج سے گولی چلائی گئی. یہ گھناؤنا حملہ برائی پر مبنی دہشت گردانہ اور نفرت انگیز کارروائی تھا. یہ نہ صرف ہماری قوم بلکہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے. ٹرمپ نے کہا بطور امریکی صدر میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہوں کہ جس جانور نے یہ ظلم کیا اسے اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. واشنگٹن میں دہشت گردی کے بعد صدر ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں یہی بات پاکستان ایک عرصے سے کہہ رہا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں دہشت گردی کے تمام واقعات میں افغان شہری ہی ملوث نکلے ہیں. منگل کے روز صحافیوں کو بریفنگ میں DGISPR نے اس پر سوالات اٹھائے تھے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا تھا کہ پاکستان میں خودکش حملہ کرنے والے سارے ہی افغان شہری ہیں. DGISPR نے سوال اٹھایا کہ کون سا مہمان میزبان کے گھر میں دہشت پھیلاتا ہے, کون سا مہمان کسی کے گھر کلاشن کوف لے کر جاتا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افغان شہری اس وقت پاکستان میں مہمانوں کا کردار ادا نہیں کر رہے. دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ افغان شہریوں کو ملک سے نکالنا وقت کی ضرورت ہے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. افسوس کی بات ہے جب ہم انہیں واپس بھجوانے کی بات کرتے ہیں تو ہماری صفوں میں موجود بعض عناصر ان کی حمایت میں سامنے آ جاتے ہیں. چند روز پہلے ایک سابق اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکار نے انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل نے ایران میں کس طرح سے افغان شہریوں کی مدد سے جاسوسی کا نیٹ ورک قائم کیا تھا. اسرائیلی اہلکار کے مطابق افغان باشندوں نے صرف $100 کے لیے اپنے میزبان ایران کے ساتھ غداری کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان میں موجود لاکھوں افغان باشندے ہمارے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. انہیں نہ نکالا گیا تو پاکستان میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکے گا. چند روز پہلے اقوام متحدہ میں ڈنمارک کی نمائندہ نے افغان شہریوں کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا تھا. 20 اکتوبر کو 20 یورپی ممالک کی جانب سے یورپی کمیشن سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو ہر حال میں ان کے ملک افغانستان واپس بھیجا جائے. رپورٹس کے مطابق خط میں شامل ممالک میں آسٹریا, بلغاریہ, قبرص, چیک جمہوریہ, ایسٹونیا, فن لینڈ, جرمنی, یونان, ہنگری, آئرلینڈ, اٹلی, لتھوانیا, لگزمبرگ, مالٹا, نیدرلینڈ, پولینڈ, سلواکیہ, سویڈن اور ناروے شامل ہیں. بیلجیم کی وزیر برائے پناہ گزین اور ہجرت اینیل وان بوسویٹ کا کہنا تھا کہ ان ممالک نے ایک مشترکہ خط میں زور دیا ہے کہ افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, چاہے یہ عمل رضاکارانہ ہو یا زبردستی کیا جائے. دوسری جانب واشنگٹن میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد امریکی انتظامیہ بھی احسان فراموش افغان باشندوں کے خلاف ان ایکشن آ گئی ہے. سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے امریکی سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروس نے کہا ہے کہ افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کے تمام درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے روک دی گئی ہیں. امریکی امیگریشن ایجنسی کا کہنا ہے کہ افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کی درخواستوں کی سیکیورٹی اور جانچ پروٹوکول کا مزید جائزہ لیا جائے گا. مشتبہ حملہ آور سابق صدر بائیڈن کے منظور کردہ ایک قانون کے تحت افغانستان سے آیا تھا اور اب بائیڈن انتظامیہ کے دور میں افغانستان سے امریکہ آئے تمام افراد کی دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے گی. لگ رہا ہے افغان شہری صرف پاکستان ہی کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں کئی ممالک کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. اس پر بات کر لیتے ہیں میرے جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب سے. سمریز سالک صاحب, افغان شہری پاکستان کے لیے تو خطرہ تھے لیکن یورپ کے کئی ممالک بھی انہیں اپنے لیے خطرہ قرار دے چکے ہیں اور اب وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈز پر فائرنگ کرنے والا شخص بھی افغان شہری نکلا ہے. بتائیے گا کیوں پوری دنیا میں افغان شہری دہشت کی علامت بنے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان جو امریکہ کے آنے سے پہلے جو امریکہ نے آپریشن انڈیورنگ فریڈم لانچ کیا تھا افغانستان میں 2001-2 میں, اس سے پہلے ٹیررسٹ کی آماج گاہ بن چکا تھا.
ऑल्दो ये अनफॉर्चुनेट है कि इसी जगह पे अफगानिस्तान में कोल्ड वॉर की जो फाइनल जंग थी वो लड़ी गई, और सोवियत यूनियन के जाने के बाद जब अमेरिका ने इस रीजन को बगैर किसी सपोर्ट के छोड़ दिया, तो वही मुजाहिदीन जो कि अमेरिका के लिए एसेट थे अगेंस्ट सोवियत यूनियन, वो टेररिस्ट बन गए अफगानिस्तान में, और अमेरिका ने उनसे थ्रेट फेस करना शुरू कर दी। फिर 9/11 हुआ, उन्हीं टेररिस्ट ने किया, जिसके खिलाफ ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च करने अमेरिका यहाँ पे आया। मेरे नज़दीक अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़े थे कि अफगानिस्तान को क्लीन करना है, अफगानिस्तान को डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना है, लेकिन वो अचीवेबल नहीं थे। तो एक दफ़ा फिर अमेरिका जो है यहाँ से फेल होके निकला, एक शिकस्त के बाद निकला, और लेकिन कंसर्न ये था कि अफगानिस्तान एक दफ़ा फिर टेररिस्ट की आमाजगाह ना बने। अब जबकि पाकिस्तान इस जो है वो मुश्किल से नबर्द आजमा है और अफगानिस्तान से हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं हम टेररिज्म में, तो अब उसका एक नया जो डायमेंशन हमें नज़र आई है वो अमेरिका में है कि अमेरिका में वाइट हाउस के 2 गार्ड्स हैं, उनको जो है वो मारा गया, और जो बंदा पकड़ा उन्होंने वो एक अफगानी है जो कि अमेरिका वाले खुद लेके गए थे जब उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन वाइंड अप किया है। तो कुछ अफगानियों को वो साथ ले गए थे अमेरिका में, कुछ अभी भी मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं जिनको प्रॉमिस किया गया था वो अमेरिका जाएंगे। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि जो अफगान गवर्नमेंट है वो अपने इलाके पे अपना उस तरह से कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये अभी मुख्तलिफ दुनिया में एक टेररिज्म और दहशत गर्दी की वजह नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड सबरीन सालिक साहब हमसे बात कर रहे थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंगी महाज के बाद दलील के महाज पर भी फतह हासिल कर ली है। बड़ी बड़ी बढ़के मारने वाले मोदी सरकार के नुमाइंदे लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुबाहिसे में पाकिस्तानी वफ्द का सामना करने से खौफजदा है। दलील के महाज पर सरेंडर करके मैदान में उतरने से पहले ही फरार हो गए हैं। भारतीय वफ्द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गया, जिससे पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह हासिल हो गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के मुताबिक भारत की पाकिस्तानी पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली पर मुबाहिसा होना था। एलामिया के मुताबिक जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने मुबाहिसे में शिरकत की, जबकि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी मुबाहिसे के लिए मौजूद थे, लेकिन भारतीय वफ्द पाकिस्तानी वफ्द का सामना और मुकाबला करने की हिम्मत न कर सका। भारतीय मुकर्रीन ने इसी बहस से राह फरार अख्तियार की। भारतीय वफ्द की दस्तबरदारी ने भारतीय बयानी की कमजोरी बेनकाब कर दी। हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान ने दलील, मकालमे और कानूनी मौक़िफ़ से बहस जीतने की तैयारी की, लेकिन भारतीय वफ्द ने बहस शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए। मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय तजियाकारों को जब खुली बहस का मौका मिला तो वो गायब हो गए, जिससे साबित होता है कि भारतीय रहनुमा सिर्फ टीवी चैनल्स पर शोर मचाते हैं, इल्मी मुबाहिसे में दलील और जवाब देने से घबराते हैं। एलामिया के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानी की कमजोरी बेनकाब हुई। भारतीय मुकर्रीन ने मुमकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले से तयशुदा मुबाहिसा खुद ही सबूताज कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारतीय वफ्द की अदम शिरकत उनके अपने अवाम के सामने भी सवालिया निशान बन गई है। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।